پاکستان میں جو سوشل موومنٹس چل رہی ہے، مثال کے طور پر پختون تحفظ موومنٹ ہے، ڈو یو فیل لائک دے کوڈ سم ہاؤ ہیلپ اس ان ڈی کالونائزنگ آور سوسائٹیز؟ آپ کے ہاں یہ طے نہیں ہو سکا کہ قاتل جنتی ہے یا مقتول جنتی ہے. There was a colonization by the local colonizers. Previously, we knew them as collaborators. Colonization is not a very identifiable phenomena anymore. Why we couldn't get completely decolonized? This book is being read more in the KPK and in Balochistan. Colonizer نہیں نکل پاتا وہ میرا ہیڈک نہیں ہے، لیکن اگر کالونائزڈ اس ریلیشن شپ سے نہ نکل سکے تو وہ میرا That's a ہیڈک problem. ہے. اب ایک کالونائزر نہیں ہے، ملٹیپل کالونائزرز ہیں. Yes. سوسائٹی میں جو فریگمنٹیشن ہے اس میں مختلف کالونائزرز کے ساتھ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کا بہت دخل ہے. ہمارا جو پاور سینٹر ہے وہ ایک لوکل کا کالونائزر ہے. نیکروفیلیا یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیڈ اقدار ہیں، جو ڈیڈ Yes. ویلیوز ہیں، ڈیڈ آئیڈیاز ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے. ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم بھی ہم برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں آخرت ہماری ٹھیک ہو جائے گی. So, what is essentialism and how this idea could explain the emergence of Imran Khan and the very rapid growth of Labbaik? ریپ یہ نہیں رکیں گے. میں ایک پیٹرن دیکھ رہا ہوں، اس پیٹرن میں انسانی جان کی وقت اس سوسائٹی میں ختم ہو گئی. کیا ہم ایک استعمار زدہ معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ استعماریت کس نوعیت اور کس قسم کی ہے؟ استعماریت کے نتیجے میں کس قسم کی ذہنیت اور کس قسم کا معاشرہ وجود میں آتا ہے؟ So in order to understand these questions and understand the very nature of our society and the state we live in this episode of Ilm Echoes, we were joined by Dr. Akhtar Ali Syed. Dr. Akhtar Ali Syed ایک سائیکالوجسٹ ہے اور ریسنٹلی انہوں نے اردو میں ایک کتاب کا نام ہے استعمار کی نفسیات، اور یہ کتاب پاکستان میں موجود استعماریت کو ایک سائیکالوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھتی ہے کہ جو لوگ اس استعماریت کے نیچے تلے زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی ذہنیت کس طرح بنتی ہے، ان کی اخلاق وغیرہ کس طرح اس استعماریت کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے. اینڈ دس بک از دی فوکل پوائنٹ آف آور کنورسیشن. I would like you to share with us this framework that you were using in your book, like understanding the dynamic between the colonized and the colonizer from a psychological perspective. Don't you think that it's like a novel approach, not yet as such taken in Pakistan? As far as Pakistan is concerned, so you may be right that this approach has not been employed generally by Urdu writers. But in terms of the vast literature on colonialism, so several big authors, they have employed this approach and theoretical framework. For example, starting from Benoni to Malik bin Nabi to Frantz Fanon, they all use that same framework, theoretical framework, and they basically talked about the relationship between colonized and colonizer. Even, Homi K. Bhabha, though his work is not on psychology and psychology of colonialism, his perspective is more cultural. He basically identified different forms and mechanisms of interaction between colonized and colonizer. So it is not, I didn't start it. It was there. But, my work is based on Pakistan, obviously. So what I did differently was that how this relationship is shaping up within Pakistan. Okay, so I was already asking this question about like the people who has informed the work greatly. For example, Fanon, you have made greater use of the person. Also, Akhtar Hasan, and I felt great. Like he is a Pakistani academic. He was a Pakistani, He was by birth he was a Pakistani. Then he moved to the United States and he died there in 2018. ایک بات مجھے اور like it was a bit I should say like that struck me. You had a very different understanding of colonialism. Like you said that colonialism is not something that was in the past, it is something that we actually live with now, and we can now identify colonialism differently than we used to identify it. So can you shed us some light on that aspect of and that understanding of colonialism? Basically, if the big authors who I just mentioned to you, like starting from Benoni, Frantz Fanon, Malik bin Nabi, they were all writing in 50s and 60s.
So their major work was done in 60s. Bhabha is a writer who's just writing now, even now. But in India, Ashish Nandi Sahab was writing in I think his book came out in 80s or 90s, the very famous book, Intimate Enemy. That was written after the colonialism was finished, we were decolonized in 1947, but Ashish Nandi Sahab was writing in, I think, 80s or 90s. I don't remember exactly the date of the publication of his book. But in India, there was a big movement which is called as the Subaltern movement, which was on in 90s. It didn't produce the targeted outcomes, and then all the people were dispersed. So that was in 90s. Obviously, Indians, they felt that it is not over yet. Colonialism is not over yet. अभी खत्म नहीं हुआ है. लेकिन उनके पास जो फ्रेमवर्क था वो पोस्ट कलोनियल फ्रेमवर्क था. पोस्ट कलोनियल का मतलब ये है कि we are still facing the repercussions or baqiyat of colonialism. Another writer which I missed talking about, that was Kwame Nkrumah, who wrote his book in 1965, and that was Neocolonialism, where he said that, yes, colonialism is over and done, but a new colonialism is in practice, and that was basically the financial institutions. He spoke about the way they were colonizing the regions. Okay. But, in the new century, like in 2000 and onward, situation was changing quite rapidly because of this digital revolution, because of social media, and all those frameworks, in my opinion, were getting obsolete. मुझे लग रहा था कि ये चीजें अब उस तरह से एक्टिव नहीं है और उस तरह से हमें हेल्प नहीं कर सकती. एक. The second thing which was new, particularly in the perspective of Pakistan, and particularly, but it was, such trends were there in India and other countries as well, that one region was being colonized by multiple colonizers. One. Second thing is that the colonizer didn't need to be a government, a foreign government. So different groups were colonizing different regions, like multinational companies, like armies, like militias. So they were colonizing as well. And one country, one region was being colonized by several other countries as well. So it was a big number of colonizers which were taking over different regions. Okay, so that was the finding which I reached at because of the new situation, new era, and that's why I wrote an article, and the title of that article was Evolving Colonialism. If colonialism is being evolved. Mm-hmm. And the third thing which I have identified, that because, number one, there are too many colonizers active and influential in one region, but at the same time, there was a colonization by the local colonizers. Previously, we knew them as collaborators, but now they were changing their roles and shapes and functioning, so they were colonizing their own people. So I call them local colonizers. Mm-hmm. So can you see that, number one, the number of colonizers on one region were more in number. Number two, now we are seeing local colonizer. The third thing which I have identified was that colonization is not a very identifiable phenomena anymore. Okay, so the way prior to 1947, we were able to see that this Gora is walking in the street, so he's a colonizer. Mm-hmm. So you can see, can you see this colonizer with the white The white skin? man. White man.
So now that's not the case anymore. So we have unidentifiable colonizers. So that is, my take. This is what I added into this work. I was in London last week, and people asked me this question: that why did you write in Urdu? Because, as you said, that people are writing in English, so you should have uh, written in English as well. So I said I wrote in English, but the purpose was that Frantz Fanon's book, The Wretched of the Earth, its preface was written by Jean-Paul Sartre. And in that preface, Sartre wrote that, this book is not for colonized people. Yes. He addressed the white man, the European, and he said that Fanon wrote this book for you, not for his own people, because he wanted you to see what you are doing to them. So that's why he wrote in French. So I didn't want to address the colonizer. I wanted to address the colonized people. That's why I wrote in Urdu. I was reading your book and I was like, really, I loved this sentence when you said that this framework of understanding, for the purpose of understanding the dynamic between the colonized and colonizer, it's actually for the one who are colonized, like mahkum. So there was another, people quite often say that we are like, this argument is still in the air, that, and you subscribe to this as well, that we are still under colonialism. So how would you look at the movements that were anti-colonial? कि अगर हम अब भी वो इस्तिमारियत के साथ रह रहे हैं, तो क्या कोई खामी थी उन मूवमेंट्स में जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल लड़ रहे थे, जिसकी वजह से हम अभी तक उस कॉलोनियलिज्म से खुद को अभी तक बचा नहीं सके? I think it's a very, very important, very pertinent question. Why we couldn't get completely decolonized? So this is a question. Okay. Particularly, one thing which is there, that particularly with the case of Pakistan, we really didn't understand the impact of British colonialism on us. And that's why we didn't celebrate the independence. Yes. If you just look at Indians, they identified the impact of colonial rule and don't go anywhere else. I can give you the two examples. One is that look at this popular cinema, not particular very serious cinema, but very popular cinema. And I think you cannot count the number of movies they made on how the British Raj was doing to them. Yes. And they are very popular movies and very successful as far as the business is concerned. So they've made huge business. For example, Lagan. Yes. Can you just see that how successful that movie was? It was a popular movie. So they basically are still reminding their own people that this is what the British Raj was all about. How brutal, how callous were they. And no other region could estimate the financial loss on a very scientific ground, that this is what was the amount the British Raj has looted from India and taken to the United Kingdom. So 43 billion pounds, an economist has estimated. It is not, Ashola Bayan Khatib or anyone else who would have said this. Yes. It wasn't a polemic argument. It was a scientifically estimated amount, 43 billion. Yes. Utsa Patnaik had made this argument. Sorry? I think Utsa Patnaik and Prabhat Patnaik had. Yeah. You know that person. Okay. And this is one thing. The second, they knew. In 1920,
a psychiatrist from Kolkata, wrote Sigmund Freud about the colonial impact on Indians and about the colonizer relationship in India. 1920. Can you 1920, imagine? yes, yes. Yeah. And he challenged Freud. And if you know Freud was an arrogant person, and he wanted his system to be applicable for the entire world, all the cultures of the world. But he challenged Freud. He said that your Oedipus complex, the concept of your Oedipus complex, is not valid for India. Because here he considered Indian as a son and the British Raj as the father. So in India, the son has killed the father. So that is not according to what you were recommending in Oedipus complex. Okay, so this way, Indians were far more aware, and still are, and they were able to identify that how colonial rule has impacted their society and culture. Indian psychiatrist, I think 10 years ago, wrote a review that how partition, the trauma of partition, is still affecting the patient they are seeing in their clinics. Wow. So they are seeing the impact of partition on their patient, which they are seeing in their clinic right now. Okay, so this is the work they have done. And another Indian author, Pramod Nair, he wrote extensively on the Indian education system in 3 volumes, both in when colonial rule was there and prior to that and after that. So we basically didn't do anything in this regard. I always say that you spoke about our response to the colonialism. For example, if you look at the literature, you hardly see anything against the British Raj. Yes. And Manto is your the biggest short story writer. If you look at the whole work of Manto, you can forgive me if I'm making a wrong statement, but you will hardly find a short story other than Naya Qanun, which is basically directly related to the British colonialism. Okay, so that was our response to British colonialism, and our inability or disability to identify colonizer was always a big question to me. And even now, when I'm writing about the colonizer relationship, so I'm so happy that people are reading it. The first edition of the book was finished in the first 2 months. The second edition is being sold now. And particularly, I'm so happy that this book is being read more in the KPK and in Balochistan. Yes. More than in Punjab. Literally, yeah, this is what, people are telling me. More than in Punjab and in Sindh. This is what I wanted, that this book must reach. I think आपकी जो किताब है वो शायद बलूचिस्तान में लोग ज़्यादा पढ़ते होंगे वो, and I know this, बलोच नेशनलिज्म या बलोच नेशनल जो है वो फ़ेनोन और इन लोगों से बहुत ज़्यादा मुतासिर है. अगर मैं जब भी उनकी स्पीचेस पढ़ता हूँ तो इस तरह उनकी वो जो असरात होते हैं ना, जो स्पार्क्स वो उनमें मौजूद है. तो आई थिंक दैट माइट आल्सो बी द रीज़न. और खैबर पख्तूनख्वा में भी शायद कुछ होंगे. एंड आप बलूचिस्तान में हैं? मैं सवात से. I am from Sawat. मैं खैबर पख्तूनख्वा से. Okay, I'm from Khyber Pakhtunkhwa. So I had asked the same question once, Ishtaq Ahmed. आपने बात की कि हमने colonialism पर कोई काम नहीं किया है. मुझे लगता है कि हम यहाँ पर उन लोगों को ऑन तक भी नहीं कर सकते जिन्होंने colonialism के खिलाफ कोई स्ट्रगल की थी. मैंने इश्ताक अहमद से ये सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में हम उन लोगों को ऑन क्यों नहीं कर सकते जिन्होंने colonialism के खिलाफ एक स्ट्रगल की थी. मिसाल के तौर पर भगत सिंह,
ان کا تو نہ انڈیا اور پاکستان اس طرح کوئی ڈائنامک ہے ہی نہیں اس میں. تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوئے تھے اور کہا تھا کہ ہم نے کوئی اسٹرگل کی ہی نہیں ہے تو ہم کس طرح ان لوگوں کو اون کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے. اینڈ I think he was perfectly right. Yes. جی So مثال کے طور پر آپ کا کون سا ایکٹر پاپولر ایکٹر ایسا ہوگا جو بھگت سنگھ پر بات کرتا ہوگا؟ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے عامر خان کا ایک انٹرویو سنا اینڈ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ بھگت سنگھ. اور آپ جلیان والا باغ پہ جو مووی انہوں نے بنائی ہے. یس میں کچھ مہینوں کے لیے میں اسکول میں ٹیچر تھا پارک سٹی کے, تو میں نے وہ مووی ہی کلاس میں لوگ اسٹوڈنٹس کو دکھائی تھی. اٹس اے بریلینٹ انہوں نے بنائی ہے. اینڈ یہاں پر انڈیا میں جو ہندوتوا موومنٹس جو ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ جیسے بھی ہو, لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ برٹش کے خلاف وہ بھی ہوتے ہیں, وہ اپنی لیڈرس کو کہتے ہیں that they were like anti-colonial and the freedom fighters, these Hindutva leaders. I would now like to come to this question of colonized and colonizer. ان کے درمیان ڈائنامک اور ریلیشن شپ کس طرح ہوتی ہے اور یہ colonized کو کس طرح امپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ وہ کوشچن ہے جس سے primarily I dealt with. اوکے, آپ ایون یہ دیکھیں گے جب کام فنون کا اور ملونی کا اور باقی لوگوں کا, تو یہ ایک سمپل ریلیشن شپ تھا بہت, کہ کالونائزر جو ہے اس کے ساتھ کالونائز لوگوں کا ایک ایمبیولنٹ ریلیشن شپ ہے. وہ اس سے بیک وقت نفرت بھی کرتے ہیں اور اس جیسا بننا بھی چاہتے ہیں. دس از واٹ ڈپینڈنسی کا سنڈروم اور انفیریئرٹی کا سنڈروم آئیڈینٹیفائی کیا تھا منونی نے ان کالونائز پیپل. لیکن یہ جو ان کا دونوں کا, بلکہ اگر میں اس میں ہومی بھابھا کو بھی شامل کر لوں, تو ان کا جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے وہ لاکانین ہے. لاکان ایک فرینچ سائیکو اینالسٹ ہے, یہ اس کا فریم ورک ہے. اس میں وہ کالونائز اور کالونائزر کو ایک ایسے ریلیشن شپ میں باندھ دیتا ہے کہ جس سے نجات نہ کالونائز کے لیے ممکن ہے نہ کالونائزر کے لیے ممکن ہے, کیونکہ دونوں کی آئیڈینٹی ڈپینڈ کرتی ہے دوسرے پہ, جس کو وہ دا ادر کہتے ہیں. یہ ایک ورڈ ہے جو اس لٹریچر میں بہت استعمال ہوتا ہے, اور وہ ہے دا ادر. وہ دا ادر وہ ہے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں. اگر آپ لاکانین سائیکالوجی پڑھیں, اس میں جو ڈیولپمنٹ کے فیزز ہیں اس میں پڑھیں, تو اس میں ایک سٹیج ہے جس کو وہ مرر سٹیج کہتا ہے, اور اس میں یہ جو کانسیپٹ ہے دا ادر یہ آتا ہے. اچھا, اب یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس سے نجات ممکن نہیں ہے, اس سے کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. کالونائزر نہیں نکل پاتا, وہ میرا ہیڈک نہیں ہے, لیکن اگر کالونائز اس ریلیشن شپ سے نہ نکل سکے تو وہ میرا ہیڈک ہے. So this is what my focus is, and this is what I'm paying the whole attention to, that how can a colonized get out of this ambivalent relationship. تو اگر آپ اس کتاب میں جو سیریز ہے آرٹیکلز کی, انتہا پسندی اور رد عمل کی نفسیات, تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو لاسٹ 3-4 قسطیں ہیں, آرٹیکلز ہیں, اس میں this is what I'm trying to describe, کہ اب کالونائزر ریلیشن شپ کے صرف 2 میکینزم نہیں ہیں, وہ 6 ہیں. اچھا, وہ 6 میکینزم میں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. 6 اس لیے ہیں کہ اب ایک کالونائزر نہیں ہے, ملٹیپل کالونائزرز ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیے کہ باقاعدہ گروہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سعودی عرب کا نظام نافذ ہو. ٹھیک ہے, باقاعدہ گروہ ہیں جو ایرانین سسٹم کو پریفر کرتے ہیں. باقاعدہ گروہ ہیں, پولیٹیکل گروہ ہیں جو چائنیز انفلوئنس کو پریفر کرتے ہیں. باقاعدہ پولیٹیکل گروہ ہیں جو امریکن انفلوئنس کے حامی ہیں. اور یہ ٹگ آف وار ہے جو چلتی رہتی ہے بٹوین ڈفرینٹ پولیٹیکل, ریلیجیس, سوشل گروپس. اور یہ اس کام کو فردر اسٹرینتھن کرتے ہیں جو کلونیلزم کا ون آف دا فنکشنز ہے, جس کو ہم سب جانتے ہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول. سوسائٹی میں جو فریگمنٹیشن ہے اس میں مختلف کالونائزرز کے ساتھ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کا بہت دخل ہے. تقسیم ہے سوسائٹی میں, اس میں تقسیم کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم ایک سوسائٹی مختلف کالونائزرز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. اچھا, اب جو سعودی گروپ ہے وہ ایرانینز کے خلاف ہے, ایرانینز جو ہیں, اچھا آپ کو یاد ہے, یاد کیا ہے, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو سیکٹیرین کلنگ ہے پارا چنار میں اور دنیا کے ملک کے باقی حصوں میں بھی,
وہ جو شروع ہوئی تھی ایرانین ریولوشن کے بعد، اس کی ریزن ہم سب کو معلوم ہے. پھر ہمارا جو پاور سینٹر ہے اس نے مختلف جو گروہ ہیں جو سیکٹیرین کلنگز میں اور ٹیررزم میں انوالو تھے، ان سب کو پروموٹ کیا ہے، ان کو تیار کیا ہے، ان کو پروٹیکٹ کیا ہے. تو اب وہ ایک لوکل کولونائزر ہے. ہمارا جو پاور سینٹر ہے وہ ایک لوکل کولونائزر ہے. تو اس کا بھی یہ ٹارگیٹ یہی ہے کہ سوسائٹی فریگمنٹیٹ رہے، سوسائٹی میں چیزوں پہ کنسنسس نہ ہو سکے. اوکے. اس فردر فریگمنٹیشن کو فردر انہانس کرنے کے لیے ہم نے ایک شور کی ثقافت پروموٹ کی ہے. وہ شور کی ثقافت کا مطلب جیسے I have defined it is کہ کسی بھی چیز پہ کوئی کنسنسس نہ ہو، آرٹیفیشل ڈفرینسز کریٹ کیے جائیں، ان پہ ڈبیٹ ہوتی رہے. اس کی جو عام سی مثال ہے، بہت سادہ سی بیسک سی مثال ہے کہ ایک ایڈ ہے، اس میں ایک بچی کرکٹ کھیل رہی ہے. اس ایڈ پہ ڈسکشن چھڑ جاتی ہے اور 4-5 مہینے وہ لگتا ہے کہ یہ دس از دا ایشو آف لائف اینڈ ڈیتھ. ہر کوئی اس پر بات کر رہا ہے اور پھر اچانک وہ غائب ہو جاتی ہے ڈسکشن. ایک خاتون ہے، ان کو کوئی ایوارڈ مل جاتا ہے. ان خاتون نے کچھ ڈاکیومنٹریز بنائی تھیں جو خواتین پہ ایسڈ تھروئنگ کے واقعات تھے. اس پر ڈبیٹ چھڑ جاتی ہے. وہ ڈبیٹ ایسے چھڑتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ خاتون سب سے بڑی ملک دشمن خاتون. پھر وہ ڈبیٹ غائب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ آؤٹ آف بلو نہیں ہوتے یہ واقعات. یہ باقاعدہ اس طرح سے آرکیسٹریٹ کیے جاتے ہیں، ان کو اس طرح سے مینوفیکچر کیا جاتا ہے تاکہ سوسائٹی میں ان موضوعات پہ ڈبیٹ چلتی رہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آرگیو کرتے رہیں کہ جن کا آپ کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سرفیس پہ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک سمپل سا ایک پرنسپل ہے کہ سوسائٹی میں چیزوں پر کنسنسس نہیں ہونا چاہیے. Okay, so one could say that this idea of fragmentation, as you had said, that it's also a sort of control کہ fragmentation okay بڑھ جائے لیکن اتنی بھی نہیں. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بات بھی کی تھی اپنے کتاب میں، کنٹرولڈ کیوس، کہ یہاں پر جو ملیٹنسی ہوتی ہے، یہاں پر جو ٹیررزم ہوتے ہیں. اگین میں ایک پختون ہوں اینڈ آئی کین پرسنلی فیل اٹ کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. تو یہ بھی کنٹرولڈ ہوتا ہے، لائک یہ بھی پاور سینٹرز کے ہاتھوں سے کوئی چیز نکل نہیں جاتی. تو and I would like you to tell something, like from this point I would like to say something about the nature of the power centers and like some racism that is inherent to them. مطلب آپ کچھ لوگوں کو اس طرح کلاسیفائی کرتے ہیں کہ لوگ یہ ہمیشہ کیوس میں رہیں گے، اس علاقے کے ایک خاص علاقے کے لوگ ہمیشہ کیوس میں رہیں گے اور یہ مطلب ان کی زندگی جو ہے وہ انسانوں کی طرح رہے گی نہیں. And like that sort of racism کہ ایک خاص علاقے کے لوگ ہی آپ اس کنٹرول کیوس کا شکار بناتے ہیں. تو دیکھیے، پرائمریلی تو میں پہلے ایک بات آپ سے کر دوں. دیکھیے، کیوس کی اس سے بڑی کیا مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس ملک میں یہ طے نہ ہو سکے کہ قاتل جنت جائے گا یا مقتول. Yes, and I was coming to this question of accountability as well, and thank you so much for putting this on the table. ٹھیک ہے، آپ کے ہاں یہ طے نہیں ہو سکا کہ قاتل جنتی ہے یا مقتول جنتی. اس سے بڑا کیوس کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک آپ ریلیجس معاشرہ ہے، یہاں پہ آپ سوچتے ہیں کہ صاحب یہ جو آپ کا فوجی شہید ہو گیا ہے یہ جنت جائے گا. اس کے ماں باپ ہی کہہ کے اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ فوج میں تھا، شہید ہو گیا ہے. یا کسی پارک میں دھماکہ ہو جاتا ہے، اس میں کچھ بچے چلے جاتے ہیں، APS کے بچے چلے گئے. اب وہ مائیں اپنے آپ کو تسلی دیتی ہیں کہ ہمارے بچے شہید ہوئے. لیکن اگر ان کو یہ سننے کو ملے کہ جو حملہ کرنے والے تھے وہ شہید ہوئے، اب آپ سوچیے اس سے بڑی کیا کنفیوژن ہوگی. یہ آپ کے ہاں جان بوجھ کے کرائی گئی ہے. ریکارڈ پہ ہیں آفیشلز جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے بازو شمشیر زن ہے. ریکارڈ پہ ذرا ناراض ہو گئے ہیں مگر ہمارے بازو شمشیر زن ہے. اینڈ ہی واز رائٹ. اچھا، اب یہ کیا اتفاق ہے کہ سوائے ایک گروپ کے باقی جتنے بھی اس طرح کے گروپس ہیں ان سب کو پاور سینٹر سپورٹ کر رہا تھا، ان کو پاور سینٹر پروموٹ کر رہا تھا، فنڈ کر رہا تھا، ٹرین کر رہا تھا، پروٹیکٹ کر رہا تھا. یہ کیا اتفاق ہے؟ ایسا اتفاق تو نہیں ہوتا. پھر آپ پر جب انٹرنیشنل پریشر پڑتا ہے تو آپ کچھ گروپس کو خاموش کرا دیتے ہیں جو آپ کا اس وقت آپ کا حکم نہیں مانتے، ان کو آپ
ان کے لیے آپ فوجی عدالتیں بنا دیتے ہیں اور ان کے لیے ان کو آپ وہاں ٹرائل کرتے ہیں. وہ وائی دے couldn't be trialed in an ordinary court Yes. because they had information which they didn't want to go into an ordinary court. Mm-hmm. تو یہ میں آپ سرچ کر رہا ہوں. تو یہ کیوس بڑا انجینئرڈ مینوفیکچرڈ آرکیسٹریٹڈ کیوس ہے. Yes. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک طرح کی بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی کہ کون کیا کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ایک مسجد کا مولوی ہے جو کچھ یہ کر رہا ہے، Yes. لیکن وہ مسجد کا مولوی نہیں ہے. Yes. آپ کو فہمیدہ ریاض کی وہ لائنیں یاد ہوں گی کہ ممبر پہ نہیں ہے ملا، اس کے پیچھے ایک ٹینک کھڑا ہے اور ٹینک کے پیچھے دھن ہے. Mm-hmm. اس دیش میں بڑی ہوتا ہے. Yes. Mm-hmm. So when you said that this idea of like شور کی ثقافت، مطلب ہمارے معاشرے میں جب مذہبی بحثیں ہوتی ہے تو وہ بھی اس شور کی ثقافت کا ایک حصہ ہے. مطلب وہ بھی اس یوز لیس قسم کی ڈیبیٹ سے کرتے ہیں اور اس طرح مولوی مطلب they are just like what can say about them, but we can just say that they are like. You have to say why we can't say about them. Mhm. وہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں. Mhm. ان کا اور پاور سینٹر کا جو تال میل ہے، ان کی جو ملی بھگت ہے، وہ it is very well known, Mhm. very well established. Mhm. We need to talk about them. Yes. یہ اتفاق ہے کہ معاملہ ذرا سا سیٹل ہونا شروع ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ اب ایک نیا مناظر نمودار ہو جاتا ہے. Mhm. وہ نئی بحثیں چھیڑ دیتا ہے Yes. یا Yes. پرانی بحثوں کو نئے انداز میں چھیڑ دیتا ہے، Yes. جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. Yes. Definitely. کیا اتفاق ہے؟ نہیں، یہ اتفاق نہیں ہے. Yes. کچھ لوگ ملک میں بیٹھ کے چھیڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ ملک سے باہر بیٹھ کے چھیڑ دیتے ہیں. کیا یہ اتفاق ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہے. Definitely. The way people get engaged into those discussions, that is alarming. Mhm. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ابھی میں لندن میں پچھلے ہفتے میں لندن میں تھا. وہاں پہ بات یہ چھڑی کہ یہ کتاب سولوشن نہیں دیتی، کوئی سولوشن نہیں بتاتی. ایک سائیکالوجسٹ سائیکولوجیکل سولوشن نہیں بتا سکتا، وہ اکنامک سولوشن تو نہیں بتائے گا آپ کو. Definitely. اچھا، تو میں کیا سولوشن بتا رہا ہوں؟ میں سولوشن یہ بتا رہا ہوں کہ آئیڈینٹیفائی دا رول آف دا پاور سینٹر Yes. behind all these things. I'm Yes. identifying social symptoms of colonial rule in the country. ہمارے colonial rule ایسے ہے جیسے سیالکوٹ میں اگر وہ 2 بھائی مار دیے جاتے ہیں تو آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے اگر آپ اپنی سوسائٹی کا جو پاور اسٹرکچر ہے اس کو نہیں سمجھتے؟ Yes. ٹھیک ہے، آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ آپ ریلوے کراسنگ ہے، اس پہ کوئی چوکیدار نہیں ہے، اس پر ایک رکشا جو ہے چلا جاتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا کہ ٹرین آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. 14-15 بچے اور ڈرائیور مر جاتے ہیں اس میں. مر جاتے ہیں. اچھا، اب یہ کیسے ہو گیا؟ Yes. ایک ٹرک آئل ٹینکر الٹ جاتا ہے، اس میں تیل گرتا ہے، لوگ وہ تیل 4-5-10 لیٹر تیل لوٹتے ہوئے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. یہ واقعہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں. ریپ، میں نے اس میں آرٹیکل ہے ریپ پہ، میں نے اس میں یہ کہا ہوا کہ یہ نہیں رکیں گے. ابھی کل کے یا پرسوں کے اخبار میں پھر ایک بچی پہ 4 سال کی بچی پہ کو ریپ کر کے اس کو مار دیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ نہیں رکیں گے. اچھا، میں کیوں کہہ رہا ہوں میرے پاس کوئی جادو ہے یا میرے پاس کوئی میں سائیکک ہوں؟ نہیں، میں ایک پیٹرن دیکھ رہا ہوں. اس پیٹرن میں انسانی جان کی وقت اس سوسائٹی میں ختم ہو گئی ہے. Necrophilia, I think you had termed this necrophilia. I think you had talked about this point. نیکروفیلیا کو بھی میں نے اس پہ موضوع بنایا ہے، لیکن نیکروفیلیا کا میں نے ایک براڈر پرسپیکٹو رکھا ہے. نیکروفیلیا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ڈیڈ باڈی کے ساتھ آپ نے اس کو سیکشولی یوز کیا ہے. نیکروفیلیا یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیڈ اقدار ہیں، جو ڈیڈ ویلیوز ہیں، ڈیڈ آئیڈیاز ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے. ایک نمبر 2، ایک ایسی باڈی کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے جو نو نہ کہہ سکے. آپ عادی ہو گئے کیونکہ پاور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو لسن نو. سو ڈیڈ باڈی کانٹ سے نو. So that's why you love to have interaction with the dead body. Because that dead body cannot resist, and you are used to this idea that you have to become powerful. So this is, what, I'm expanding on the psychological theories, which obviously were there in the academic circle, but I'm just using them to make the
the things which are occurring on the ground Yes. explainable. تو استعمار زدہ معاشرے میں جب آپ کی کتاب پڑھ رہا تھا آپ نے اس پوائنٹ کو ٹچ بھی کیا. ایک شاید یہ ہے کہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک فگر آتا ہے کہ ایک واقعہ ہوا, اس میں اتنے لوگ مر گئے, کیوں مرے, کس طرح مرے, کس نے مارے, وی ڈونٹ ایون نو. نو ون از دین ایبل ٹو ایکسیپٹ اکاؤنٹیبلٹی فار دیٹ, چاہے وہ مذہبی لوگ ہو. اور آپ نے جب کہا شور کے ثقافت کے بارے میں, مذہب کی, جب مہارنگ بلوچ اسلام آباد آ رہی تھی تو وہ جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے نا بلوچستان میں, مہارنگ بلوچ جب اسلام آباد آ رہی تھی تو اس وقت کچھ ریلیجیس اسکالر تھے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پرومیننٹ ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ لائک دیز آر جسٹ لائک سم سیکولر لبرل پیپل, لائک آئی ریپرزینٹ بلوچستان. اس وقت سے اب تک انہوں نے بلوچستان کے بارے میں ایک بات بھی نہیں کی ہے. تو دس شور کی ثقافت اینڈ جسٹ لائک ہر ہائی وہ جیکنگ دا چیز نیریٹو. جی ہر وہ چیز جو پاور سینٹر کو چیلنج کرتی ہے اس کے حمایت میں بولنے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے, اور وہ جانتے نہ جانتے ہوئے وہ پاور سینٹر کے سپورٹرز ہیں. دا پوائنٹ از لائک ان کی جو نیریٹو ہے وہ ہمارے معاشرے کی پھر ایک ڈومیننٹ نیریٹو بن جاتی ہے. آپ نے اپنی کتاب میں ایک اور پوائنٹ کے بارے میں بھی ذکر کیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بھی تھوڑی بحث کر لیں, نرگسیت, اینڈ ہاؤ دس آئیڈیا آف نرگسیت ایز یو انڈرسٹینڈ اٹ help us understand our own situation like Muslim societies or Pakistani society in specific. وہ اس کی میں نے اگزامپلس بھی دیے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سے میں تھوڑا سا اور آگے نکلا ہوں اور میں نے زیادہ اور باتیں کی ہیں اس موضوع پہ. یہ آرٹیکل ذرا 2016 کے آرٹیکلز ہیں جو سیریز پوری ہے. ہم اپنے آپ کو ایک سپیریئر آئیڈیالوجی سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی اس آیت پہ بات کرتے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے, تو یہاں علم سے مراد وہ علم نہیں ہے جو سائنس کا علم ہے یا باقی علم ہے. یہاں علم سے مراد علم دین ہے. یس. اچھا, کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے علم دین حاصل کر لیا تو مطلب ہے ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا. پھر ہمیں کوئی صاحب اٹھتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو دین ہے جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے, اس کا مقصد صرف اور صرف ہماری آخرت کو سدھارنا ہے, اس کا کوئی دنیا سے تعلق نہیں ہے, آخرت کے لیے ہے. تو اس طرح کے متعدد چیزیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آمنا و صدقنا کہہ کے قبول کریں. اگر یہ دین آخرت کے لیے ہے تو پھر دنیا کی جو معاملات ہیں ان کو ہم کس بنیاد پر سیدھا رکھیں, کیونکہ ہم نے تو صرف اگر ہم پہ کچھ جو ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم بھی ہم برداشت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں آخرت ہماری ٹھیک ہو جائے گی. اس طرح کہ میں جب ہم اس طرح کی سوشل امپلیکیشنز کو دیکھتے ہیں مختلف لوگوں کی, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ دے آر completely disconnected with the power struggle going on within the society. While at one hand we think that we are the superior people, آخرت ہمارے لیے ہے, اور in the end ہم ہی کامیاب ہوں گے, in the end ہمارا ہی دین غالب آئے گا, اور دین کے غلبے کے لیے ہمارے پاس جو واحد اسٹریٹجی اویلیبل ہے وہ ہے طاقت کی اسٹریٹجی. اسی لیے مذہبی طبقے کو طاقت یا پاور سینٹر بہت راس آتا ہے, کیونکہ ان کے ہاں جو غلبہ ہے وہ علم کے ذریعے نہیں ہے بلکہ تلوار کے ذریعے. تلوار کے ذریعے. یس. اوکے, سو دیر واز ون پوائنٹ یو کالڈ اٹ اسینشلزم, کہ ہمارے معاشرے میں جب عمران خان رحمۃ اللہ علیہ ابھرتے ہیں یا لبیک ابھرتے ہیں, it's not, it's like the idea is that it's because of essentialism. So what is essentialism and how this idea could explain the emergence of Imran Khan and the very rapid growth of Labbaik? عمران خان پہ تو میں نے زیادہ لکھے ہیں, وہ اس کے تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں ان کی پاپولیرٹی کے, لیکن اسینشلزم پر میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. اسینشلزم میں نے یہ کہا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں, وہ دنیا بھر میں آن رائز ہے. اسینشلزم ایک کلچرل فنامنا ہے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے, جو کلچرل ڈومین میں اسینشلزم کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے ایسنس کی طرف واپس چلنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے یہ بریکزٹ پہ جو آرٹیکل لکھے تھے اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اسینشلزم ہے کہ کلچر جو ہے اس کی گروتھ اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ ایکسپینڈ کرے. ایک کلچر جیسے درخت کی مثال ہے کہ بڑا مضبوط درخت وہ ہوتا ہے کہ جس کی جڑ اور اس کے آخری جو پتا ہے اوپر
اس میں فاصلہ جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا بڑا درخت ہوگا. بڑا درخت ہوگا. اور وہ جتنی جڑیں گہری ہوں گی اور اوپر شاخیں جتنی زیادہ اونچی ہوں گی وہ اس کی مضبوطی کی دلالت کرتا ہے. اچھا، لیکن اگر یہی کلچر کا معاملہ ہے کہ کلچر جتنا زیادہ فلیکسیبل ہوگا، یس جتنا زیادہ ایکسپینڈیبل ہوگا، یس اور جتنا وہ دوسرے کلچرز کو اپنے اندر سمونے کی، ایبزارب کرنے کی صلاحیت رکھے گا، وہ اتنا بڑا کلچر ہوگا، وہ کلچر اتنا پورٹنٹ کلچر ہوگا. یس مجھے یہ بات سمجھ میں آئی جب 2013 میں جرمنی کی چانسلر، جو بہت ہی ویسے ادروائز بڑی لائکیبل خاتون تھی، اینجلا مرکل، انہوں نے 2013 میں یہ اناؤنس کیا کہ ملٹی کلچرلزم کا ہمارا جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ فیل ہو گیا ہے. اوکے. مطلب یہ کہ جو ہم باہر کے کلچرز کو اپنے ملک میں لا کے اپنے کلچرز کو رچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ فیل ہو گیا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کا خیال تھا کہ جو 9/11 کے بعد ویسٹ میں جو کچھ مسلمانوں نے کیا تھا کہ اس کی طرف وہ اشارہ کر رہی تھی. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ اسینشلزم ایک ہیڈ آف اسٹیٹ، یہ کوئی رائٹ ونگ کی کوئی لیڈر نہیں تھی جس نے یہ کہا، یہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ تھی جس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گورنمنٹ سے اس بات پہ کنونسڈ ہے کہ نہیں، یہ ملٹی کلچرلزم از ناٹ رانگ. پھر آپ نے دیکھ لیے اس کے مظاہرے، فرانس میں دیکھ لیے، سوئٹزرلینڈ میں دیکھ لیے، مسجدوں پر اور لباسوں پر اور اس طرح کی بڑی سپرفیشل چیزوں پر انہوں نے پابندیاں لگائیں. گو میں یہ بالکل یہ سپورٹ نہیں کر رہا what the Muslims did in those countries, but what the parliament, elected parliament did was more questionable than Yes. any terrorist groups has done. Yes. تو اسینشلزم کا پرائمریلی مطلب یہ تھا. اچھا، پاکستان میں نے یہ کہا کہ اسینشلزم جو ہے وہ ایکٹیو ہے، وہ اس لیے کہ ایک صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ دنیا بھر کے مسائل کا حل جو ہے وہ غوری مسائل ہے، آپ پیسے واپس نہ کریں، آپ کے پاس غوری مسائل ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آپ نے کوئی قرضہ واپس نہیں کرنا. ایک اور صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب 90 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے اور پاکستانی پاسپورٹ کی، گرین پاسپورٹ کی، وہ ہم امریکن پاسپورٹ کے برابر کر دیں گے، اور اس طرح کی نعرے بازی جو ہے وہ کرتے ہیں. اچھا، اب یہ سارا جو یعنی جو پاکستانی نیشنلزم جو سویا ہوا تھا، ضیاء کے زمانے کے بعد سو گیا تھا، وہ انہوں نے تاکہ دوبارہ ریوائیو کیا اور کہا کہ اصل میں ہمیں تو براؤن صاحب سے، یہ ان کی شروع کی اسٹیٹمنٹس تھیں کہ ہمیں براؤن صاحب سے چھٹکارا پانا ہے. تو یہ اصل میں وہ جو ایک خاموش اکثریت تھی جو چپ کر کے بیٹھ گئی تھی، کیونکہ وہ سیاست کو ہمیشہ سے انہوں نے غلط سمجھا، سیاستدانوں کو غلط سمجھا، ان کو کرپٹ کہا، ان کو یہ سمجھا، جو فوج نے ان کو بتانا چاہا سیاستدانوں کے بارے میں، اسی پر انہوں نے یقین کیا. تو خان صاحب واز نیو ایڈیشن، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو، مثال کے طور پر ان کی کتاب تھی غیرت مند پٹھان. I hate this statement. Like we are so much hit by this statement. غیرتمند اب پٹھان. یہ ایک بالکل ایک ریسسٹ Yes, definitely. آئیڈیالوجی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے. اچھا، اب پھر آپ اس طرح کے ویلیو ریڈن اسٹیٹمنٹ، غیرت مند کا کیا مطلب ہے؟ Yes. پہلے تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ غیرت Yes. مند کا مطلب کیا ہے، اور پھر وائی اونلی پٹھان اور غیرت مند. Yes. اوکے، تو اس طرح کے جو کام تھے وہ اسی طرح سے تھے کہ جیسے مولانا خاتم رضوی یہ کہہ رہے تھے کہ جو حضور کے بارے میں وہ نظریات نہیں رکھتے جو ان کے نظریات ہیں، وہ خدا نخواستہ توہین کے مرتکب ہوتے ہیں. اسی طرح سے خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جو غیرت کی اس ڈیفینیشن سے متفق نہیں ہے جو ان کی ڈیفینیشن ہے، Yes. وہ بے غیرت ہیں. Mhm. اور پھر کسی نے ان سے پلٹ کے یہ سوال نہیں پوچھا کہ اگر غیرت کی وہی ڈیفینیشن ہے جو آپ نے کی ہے تو پھر آپ کتنے غیرت مند ہیں اکارڈنگ ٹو دا سیم ڈیفینیشن. Okay. Yes. It's a good question. تو اب آپ نے جب like again it reminded me of ساحل ادیم. ساحل ادیم صاحب کچھ دن پہلے آئے تھے پشاور، اور وہاں پر پختونوں کو کہا کہ
کسی نے پوچھا کہ باچا خان جو ہے وہ عدم تشدد پر فوکس کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ مومنین کی ایک ہاتھ میں جو ہے بندوق ہتھیار ہوتی ہے، دوسرے میں کتاب ہوتی ہے، وہ خود اپنے بچوں کو تو مجھے نہیں خیال کہ بندوق پکڑائے گا، لیکن ہم پٹھانوں کو یہ غیرت غیرت اور یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں. اور اپنے جو ملٹی کلچرلزم اگین ایز یو سیڈ لائک اٹس ناٹ اسپیسیفک ٹو اور سوسائٹی. آئی واز ٹاکنگ ود پیٹر ایڈمسن اینڈ ہی ہیڈ میڈ دس پوائنٹ لائک وی ٹاکڈ اباؤٹ دس. مثال کے طور پر جارڈن پیٹرسن، وہ بھی جب like the West is just like Christian and Judaic civilization, Islam is foreign to us. جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا اسلامک گولڈن ایج، تو اسلامک گولڈن ایج ہمیں صرف اسلامک ہی دکھائی دیتا ہے، یہ نہیں کہ وہاں پر جوز بھی تھے، وہاں پر کرسچنز بھی تھے. ایز یو سیڈ لائک وی آر جسٹ نیگیٹنگ دس آئیڈیا دیٹ وی ہیو لرن فرام ایچ ادر اینڈ کلچر جو ہے وہ اس طرح گرو کر رہی ہے. ایک اور پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے کہا بھی کہ لائک یو ناٹ فوکس آن سولوشنس، لیکن مجھے لگتا ہے کہ No. I'm not focused on any other solution other than the psychological solution. اوکے یس اینڈ آئی تھنک لائک ہاں. پاکستان میں جو سوشل موومنٹس چل رہی ہے، مثال کے طور پر پختون تحفظ موومنٹ ہے، ڈو یو فیل لائک دے کوڈ سم ہاؤ ہیلپ اس ان ڈی کالونائزنگ آور سوسائٹیز؟ دیکھیے میں نے کچھ جگہوں پہ کامنٹ کیا ہے. یہ جو پختون موومنٹ ہے، اس پہ میں نے کچھ جگہوں پہ کامنٹ کیا ہے. مجھے یہ موومنٹ، میری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہے. میری کیا اوقات کہ میں کچھ کہوں ان کے بارے میں، لیکن میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم کام جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت حد تک رد عمل کی نفسیات سے باہر نکالا ہے. اوکے، پختون ہاں، نیشنلسٹ نے اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے نکالا ہے. نفسیات سے اوکے باہر نکالا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. آپ کے پاس سب سے بڑا آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے باہر نکالیں. اچھا، رد عمل کی نفسیات کیا ہوگی، یس. کیا ہو سکتی تھی کہ اگر انہوں نے اسی طرح کے ٹیررسٹ اٹیکس جو ہیں وہ دوسرے ٹیررسٹ گروپس کے خلاف شروع کر دیے ہوتے. یس یس. اچھا، ہم نے نکالا ہے اپنے آپ کو. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی ہے، انہوں نے یس. لاء کی بات کی ہے، اور ماس موبلائزیشن کی بات کی. یس. تو سب سے اہم جو میں کریڈٹ دیتا ہوں ان کو اور ان کے جو ایڈیالوگس ہیں ان کو، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے باہر نکالا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید پوری دنیا میں ہم پختون ہی ایسے لوگ ہوں گے جو اب سفید جھنڈا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، اور پختونخوا سے باہر جو لوگ ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو یا وہ پاور سینٹرز ہو، کہتے ہیں کہ نہیں، آپ پختون ہو، آپ غیرت مند ہو، آپ مذہبی ہو، آپ نے تشدد ہی کرنا ہے، اپنی شدت کا راستہ ہی اپنانا ہے. سو تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ہیئر، اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو سے سم تھنگ ایلس ایز ویل، جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے پوچھا نہیں اور جس پر بات ہونی چاہیے، تو آئی ووڈ لائک یو ٹو شیئر سم تھنگ ایز ویل. میں صرف یہ دیکھیے، میرے اور آپ کے اختیار میں صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم پاور سینٹر کو دیکھیں، یس. پاور سینٹر کی کارگزاریوں کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، ہوں اور جو وہ ٹریپ ہمارے لیے بچھاتے ہیں، جو جال ہمارے لیے بچھاتے ہیں، اس میں آنے سے انکار کرتے ہیں. یس. ہر وہ آدمی جو یا تو پاور سینٹر کا آدمی ہے یا پاور سینٹر کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہا ہے، اس کو نہ کہیں. یس. صرف اتنا کام ہمیں کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یس ڈیفینیٹلی. ہمیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم کسی کے لیے زندہ باد یا مرد آباد کے نعرے لگائیں. یس ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. ہمیں اگر کہیں بھی یہ گمان گزرتا ہے کہ کہیں پاور سینٹر کی ملی بھگت سے یا ان کے ایما پر یا ان کے پیسے لے کر کوئی کام کر رہا ہے، وی شوڈ سے نو. یس. اور اگر ہم یہ نو لاؤڈلی کہتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ہمیں چاہیے کہ ہم دل میں اس کو برا سمجھیں، ڈیفینیٹلی دل میں نو کہیں، اور ذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان ہے. well I would say this last thing about this point. آپ کی کتاب کے پہلے جو آرٹیکلس تھے وہ ایکسپرٹس پر تھے، لائک دس ہماری جو معاشرہ ہے اٹس لائک ویری اینٹی انٹلیکچوئل. شاید
وہ ایکسپرٹ کی ضرورت خاص کر سوشل سائنسز میں محسوس ہی نہیں کرتے. اینڈ آئی تھنک آئی ہیڈ لائک آلسو انٹرنلائزڈ دس آئیڈیا بیکاز آئی تھنک آئی بیکیم سو ریڈیکل ڈیموکریٹ کہ ہم بس ہر شخص کو ہی بات کرنی چاہیے. لیکن بٹ وین آئی واز ریڈنگ یور پرسپیکٹیوز لائک دے ور ریئلی ہیلپ فل and it really helped us understand the social realities we are living in. So thank you so much for your work, for your time, for your ideas. And میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ جب مجھے ٹائم ملے یہ سب کچھ تھوڑا سیٹ ہو جائے تو میں آپ کی آئیڈیاز کو پختونوں کے سامنے پختو لینگویج میں بھی کمیونیکیٹ کروں گا. آپ کے جو فریم ورکس ہے, آپ کے جو انسائٹس ہے, آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو ہیو ڈن از لائک پاکستان پر میں نے خود بھی جو کتابیں پڑھی ہے وہ زیادہ تر صرف کچھ تاریخی روایات کو بار بار نریٹ کر رہے ہیں اور اس میں وہ ٹولز نہیں ہوتے جس کی بنیاد پر ہم اپنی معاشرے کو دیکھ سکتے ہیں, اینالائز کر سکتے ہیں. لائک وہ لینزز ہمیں پرووائڈ نہیں ہوتے. تو آئی تھنک آپ کے ورک نے اس کمی کو پورا کیا ہے. تو تھینک یو سو مچ. Thank you. Thank you.